एक मिनट, एक मिनट शेयर करता हूँ जी। तो मैं क्या दिखा रहा था इधर, ये वाली स्क्रीन दिखा रहा था जी। तो अब इन सब चीजों के बाद, ठीक है, यानी जब हमने ये समझ लिया कि रमजान जो है ना वो क्यों हमें बताया गया है, और ये इस महीने में असल जो है हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों के बीच में, और फिर अल्लाह ताला फिर आगे जाकर ये भी बताते हैं कि रमजान की रातों में क्या अलाउड है, यानी मुसलमानों के लिए क्या नहीं अलाउड है, वो सारी चीजें बताने के बीच में, ठीक है, यानी 185 और आयत नंबर 186 के बीच में, ठीक है, 187 के बीच में, आयत 185 जो भी हमने डिस्कस की, ठीक है, और 187 के बीच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां पर एक बात बताई है। अचानक से आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बात करते करते अचानक से ये बात जिक्र करते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लकुम यरशुदून। इसका तर्जुमा आप लोगों में से कोई मुझे बताएं जो बता सकती हैं। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करे तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले के पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए क्योंकि इसलिए इसलिए लोगों को भी चाहिए वो मेरी बात मान लिया करे और मुझ पर ईमान रखे। यही इनकी भलाई का बाअस है। ताकि वो रुश्द हिदायत पा सके, यानी हिदायत पा सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, आप देखेंगी अगर सूरह बकरा में ही, ठीक, अगर मैं नीचे थोड़ा चले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर एक बात कही है, ठीक है, तब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। और जी, अच्छा, यहाँ पर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है यसअलूनका अनिल अहिल्ला, वो तुमसे हिलाल के बारे में पूछते हैं, यानी नए चांद के बारे में पूछते हैं या चांद के बारे में पूछते हैं। फिर क्या कहा, कुल, कह दो, या मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज, ठीक है, क्या कह दो, क्या कह दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है, ये क्या है, फिक्स्ड है ना ये सर? औकात है, ठीक है, ये औकात हैं लोगों के लिए और हज के लिए, यानी इसके जरिए से शहर यानी महीने का अंदाजा होता है कि कौन सा महीना है, और जो है ना लोग हज वगैरह की तैयारी करते हैं। तो यहां पर आप देखें उस्लूब क्या है, सवाल लोग करते हैं सवाल आपसे चांद के बारे में, जवाब किस अंदाज से दिया गया, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि ये बात है। लेकिन इस आयत में देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मुझे मेरे बारे में पूछें, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुल, कह, तो आप कहें फइन्नी करीब, कि मैं करीब हूं, ये उसलूब नहीं है अपनाया अल्लाह ताला ने। यानी जब अल्लाह ताला के मुतालिक आपसे मेरे बंदे पूछे, यानी मेरे बारे में आपसे पूछे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, व इज़ा सअलका, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, तो क्या कहना चाहिए था, तो आप कहिए कि मैं करीब हूं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो फिर कहना चाहिए ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस तरह कहना चाहिए कि फिर आप कह दीजिए कि मैं करीब हूं, यानी अल्लाह ताला इस अंदाज में होना चाहिए ना। आप किसी से भी जब आप बात करती है तो कैसे कहती हैं, आप कहती है ना कि अगर आपसे कोई पूछे इस बारे में तो आप कह दीजिएगा, ये बात कह दीजिएगा, ऐसे ही होती है ना बात, आमतौर पे तो बात इसी तरह होती है। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूं मैं, मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी से बात करती हैं और आप कहती हैं कि देखो अगर फलां शख्स इस बारे में तुमसे पूछे तो तुम कह देना, और फिर आप बताती हैं कि ये बात कह देना, और इसी अंदाज से बाकी जगह भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी उसलूब को अपनाया है। जैसे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हाँ हाँ, बोल रहा हूँ।
تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندوں سے ہی بول دیتا نا کہ اگر کوئی پوچھے تو بول دینا کہ میں قریب ہوں. نہیں، یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذا سألک عبادی، جب آپ سے کوئی پوچھے میرے بارے میں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھے، ٹھیک ہے، میرے بارے میں، میرے بندے میرے بارے میں کچھ پوچھیں تو کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیتے وقت یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائیں، ڈائریکٹ جواب دیا ہے. فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قریب ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے گا میرا بندہ کوئی میرے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ یہ کہہ دیجئے گا. یہ نہیں کہا کہ جب آپ سے کوئی پوچھے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس قدر اس توحید کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ کوئی، یعنی جب میرا اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہوگی کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے نا اٹیچ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے. یعنی اس قدر یہ جو ہے نا وہ احساس دلانے والی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. وَإِذَا سَأَلَكَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا کہ جب آپ سے کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے تو یہ تک نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے گا، تاکہ بندے کو یہ احساس نہیں ہو کہ میرا بندہ مجھ سے ڈائریکٹ نہیں بات کر پا رہا ہے. فوراً کہا فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں. یعنی تو یہاں تو شرک کی بات، ہاں مطلب یہاں پہ تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں نا. وہی تو کہ میں مطلب کہہ رہا ہوں. شرک ایسا ہوتا نا کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ارے اس کے تھرو جائیں گے، مطلب یعنی ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو سکتی ہے. جی لیکن یہ کچھ تو جو کہتا ہے یہ نا. بات کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے. لیکن میں جو اسلوب ہے نا قرآن کا، میں اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو انداز سے بات بتائی گئی ہے، اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے. مطلب ہم نبی کے تھرو بھی نہیں جا سکتے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں نا. نبی جی کی بھی جی ضرورت بالکل، نہیں ہے. کیوں، نبی کی تو ضرورت تو ہے نہیں نا. یہ پھر عقیدے کی سوالات ہیں. میرا یہاں پر موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ کا پہلو ڈسکس کریں. ڈیفینیٹلی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یا وسیلے سے دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن جو اصل مسئلہ یہاں پر وہ ہے، وہ یہ کہ مجھے جو آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر اچانک سے اللہ تعالیٰ نے رمضان اور اس کے احکام اور اس کے قرآن کے بیچ میں اچانک یہ بات کر دی ہے کہ مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، دعا کرو. یعنی رمضان میں ایک اہم چیز ہے، یعنی مغفرت کے لیے دعا کرو، میں سنوں گا. اللہ تعالیٰ سنیں گے ہماری دعا، ٹھیک ہے، اور ضرور سنیں گے. لیکن پکارنا شرط ہے، پکارنا شرط ہے، ٹھیک ہے، اور سچے دل سے پکارنا ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں قریب ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں قریب ہوں، ٹھیک ہے. میں بولو کہتے اسے بھی دلیل بنا ڈالتا تھا. جی جی اگر چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سناؤ کو خوب بولے تو بھی اب کے لوگ اسے بھی دلیل ہاں، اب تو بنا خیر ڈالتا دیکھیں، تھا. جس کو دیکھا شرک کرنے کی کا مزہ لگ جائے تو پھر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، وہ مزہ لگ گیا ہم کو. وہ خیر وہ چھوڑے، وہ انشاءاللہ وہ عقیدے کے سوالات ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ ہمارا ڈیفینیٹلی عقیدہ سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس حساب سے ہی چل رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا انشاءاللہ موحدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو میں اس حساب سے میں ان ٹاپکس کو نہیں لانا چاہتا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں، ٹھیک ہے. اور سر یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری پکار تب سنیں گے جب ہم اللہ کے مطلب اللہ نے جو احکامات بتائے اس پہ عمل کریں گے نا، تبھی تو احکامات اللہ پر ہماری عمل تو پکار کرنا سنیں ہے گے ہی، نا. لیکن اس کے ساتھ دعا بھی جاری رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر، ٹھیک ہے، ہمیں معاف کر، ٹھیک ہے.
صرف اعمال تو ہمیں نہیں لے جائیں گے نا جنت میں، اسے قبولیت بھی حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتانا جو مقصود تھا، امید ہے وہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تمہیں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں ذرا بھی سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے، بے جھجک مانگو، میں قریب ہوں تمہارے، اور میں سن کر تمہیں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں میرا جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھ پر ایمان بھی لانا ہے، تب تم ہدایت پا جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ چیزیں احکام کے بیچ میں، یہاں پر اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکام، جی عاجزی کے ساتھ احکام بیان کیے، اور اگلی آیت میں بھی احکام ہے، یعنی کیا کیا شریعت کیا بتاتی ہے کہ رات میں آپ کے لیے، مرد عورت کے لیے کیا جائز ہے کیا نہیں ہے، لیکن اچانک بیچ میں یہ جو ہے نا ذکر آ گیا، یعنی آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑا اٹپٹا سا لگے گا کہ یہ بات کہاں سے آ گئی اچانک سے، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پہلو ہے، ایک تو یہ ہے جو انسان تہجد وغیرہ میں دعا کرتا ہے وہ بات تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں جو سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کا روزہ کھولنے کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی، یعنی اسے ہر حال میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی خاص موقعوں میں سے ہے جو رمضان میں جن میں دعا قبول ہر حال میں ہوتی ہے، اس کا بھی بہت اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا سر بھی یہ بھی ہے کہ افطاری کے وقت صرف روزہ قبول نہیں ہوتی، مطلب کہ صبح فجر سے لے کے افطاری کے وقت تک، جیسے ظہر اثر، تبھی بھی تو مطلب بندہ تو پورا روزے کی حالت میں تو کبھی بھی مانگے دعا تو تو قبول ہو۔ مسلسل عبادت ہے نا، یعنی اس میں تو کوئی قید نہیں ہے کہ آپ دعا اس وقت کریں یا نہیں کریں، لیکن جو خاص وقت ہے جس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو خاص وقت ہے نا، جو بندہ بالکل ڈائریکٹ اللہ سے اٹیچ ہوتا ہے، یعنی بس اب وہ روزہ کھولنے والا ہے، اس نے سارے دن کی محنت، جی کیسے ہوتا نا کہ عورتوں کو ٹائم بھی تو ملنا چاہیے نا۔ میں اسی پر آ رہا ہوں، افطار میں اسی پر آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس وقت پر عورت سب کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ دو جو ہے نا وہ پکوڑے کم بن جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے آ کر دعا کر لیں، پکوڑے بعد میں کھا لے گا مرد، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی اتنی ارجنٹ چیز نہیں ہے، دعا زیادہ ضروری ہے اس وقت، تو اس کا سب کو خیال کرنا ہے کہ 10-15 منٹ پہلے چولہے بند کر کے بیٹھ جائیں آپ، پھر روزہ کھول کر آپ جا کر 2 پکوڑے بنا لیں۔ ہمارے یہاں اصل میں مزاج ایسا بن گیا ہے کہ وہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا زیادہ اہم ہوتا ہے کہ بنسبت یہ کہ لوگ بیٹھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ساتھ بیٹھ جاؤ، چاہے اب اس کے بعد چیزیں نہ ہوں تو پھر اس کا بھی سنانا پڑتا ہے، اور عورتیں ہی سنتی ہیں کہ یہ فلاں چیز کیوں نہیں آئی میرے ٹیبل پر، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے لیے دعا اتنی اہم نہیں ہوتی، اور یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، میرے لیے بھی نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں بہت خیال کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس دعا، اس حدیث میں جو راوی ہیں ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا جب وہ افطار کھول رہے ہوتے نا، تو وہ یہ دعا کہتے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے ذریعے سے جو جس نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، ان تغفر لی، کہ تو مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں پھر سے وہی بات آ گئی کہ صحابہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ رمضان میں سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ مغفرت، دعا، مغفرت، دعا میں مغفرت سب سے اہم چیز ہے، تبھی تو دعا قبول ہوگی نا۔ جی جی، لیکن مغفرت سب سے اہم چیز ہے جو مانگنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مغفرت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اصل جو میرا جو موضوع یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے نا، اچھا ابھی تک ہم جو کر رہے ہیں اسے کچھ دلچسپی آ رہی ہے یا بورنگ لگ رہا ہے؟ میں اپنے طور پہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا وہ احساس ایک پیدا ہو کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے ہم اس میں اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں، ٹھیک ہے؟
تو یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. باقی آپ لوگ بہتر سمجھیں گے کہ یہ فائدہ ہے, ہو رہا ہے اس سے یا نہیں ہو رہا, انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اب جو آپ کی اسکرین پر آیت کھلی ہے نا, یہ کس کی ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے. ہم اکثر یہ سنتے ہیں اور ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا یا رمضان کے روزے رکھنے کا سب سے بڑا جو ثمرہ یا پھر سب سے بڑا جو پرپس ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی. تو جب ہم تقوی سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت ساری بات آتی ہے, یعنی اللہ سے ڈر جانا, گناہوں سے بچنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بالکل ایک پرفیکٹ مسلم بنانا, ہے نا. یہی ہمیشہ ذہن میں آتا ہے کہ پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ مسلمہ جو بالکل اللہ کے احکام پر چلتا ہو اور کوئی غلطی نہ کرتا ہو, یعنی اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہو. لیکن بعض دفعہ جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ آپ متقی ہیں, یعنی ہم سب متقی بننا چاہتے ہیں نا. میں بھی چاہتا ہوں کہ متقی بن جاؤں, آپ بھی چاہتی ہیں کہ متقی بن جائیں, چاہتے ہیں نا ہم سب. تو متقی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ امید نہ ہاریں. میں اور آپ جب کوئی غلطی کر بیٹھیں تو یہ نہ سوچے کہ اب میں متقی نہیں رہا. ٹھیک ہے, اور اسی کو مجھے آپ کو سمجھانا ہے تاکہ رمضان میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو یہ نہ سوچیں کہ اب آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں تقوی والا کون ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, اور یہی بس میرا جو ہے وہ آج کا اتنا سا موضوع ہوگا, اور اسی کے ساتھ پھر ہم اللہ حافظ السلام علیکم کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو آیت یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی مجھے ترجمہ بتائیں گی آپ لوگوں میں سے؟ اور وہ اپنے لوگ رب بھی کی بخشش کی طرف چلے کوئی بولنا ہے. اچھا ٹھیک اور ہے, اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو, جس کا عرض جو چوڑائی جس کا عرض اس کی آسمان اور ہاں زمین کے برابر برابر ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تیار کی گئی ہے. اچھا, بارک اللہ فیک سب کے لیے جنہوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا یا بولنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ اجر سب کو دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, وَسَارِعُوا, سارعوا یعنی دوڑ پڑو, رش ٹورڈز جلدی سمتھنگ. ہاں جی, کیا کہا آپ نے؟ جلدی کرنا. ہاں, جلدی کرنا یا دوڑ پڑو. ٹھیک ہے, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو. ٹھیک ہے, پھر سے وہ مغفرت والی بات آ رہی ہے. وجنت, اور باغ کی طرف, ایسے باغ کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, یعنی جنت کی طرف دوڑ پڑو. اعدت للمتقین, کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تقوی والے لوگوں کے لیے. یعنی پھر سے ہم جو یہ کہنا بار بار چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہمیں تقوی حاصل کرتی ہے, متقی بننا ہے, تو یہ جو جنت ہے یہ انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی متقی کے بارے میں ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ آخر یہ متقی لوگ ہیں کون. ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ متقی کے اوصاف کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں آتی ہیں نا. اب یہاں پر ایک دوسرا پہلو ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی متقی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, ترجمہ جو لوگ وہ لوگ آسانی میں اور اچھا سختی رقیہ کو کرنے دیں, رقیہ نے کہا ہے, اس کے بعد جی پھر اوکے. اسما فاروق کو بھی کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, رقیہ آپ پہلے کرنا. نہیں وہ بول دینا تو ان کو کرنے نہیں نہیں, ارے کوئی بات نہیں ہے, آپ نہیں بولیں کوئی آپ. بات نہیں رقیہ, ہاں نہیں وہ شروع کر دینا تو بولو. اچھا ٹھیک ہے, اگلا والا پھر کوئی آپ کر بات لینا. نہیں ٹھیک ہے, بولو. بس اتنا کرنا ہے, السراء والضراء, اور اگلا پھر آپ کو میں کہوں گا والکاظمین الغیظ. ٹھیک ہے. جی بولیں, وقت نہیں ہے نا زیادہ. ہلو الذین, جو ہاں لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں فی السرائی,
تنگی میں وزرائی یعنی تنگی میں یا آسانی میں خرچ کرتے ہیں. یعنی تقوی، بس والقاذمین ایک منٹ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں چھپے طور پر بھی، یعنی آسانی کے وقت میں بھی اور تنگی کے وقت میں بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی تقوی والے لوگ خیرات و صدقات بھی کرتے ہیں. یعنی رمضان میں اگر آپ کو متقی بننا ہے تو آپ کو صدقات و خیرات کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے رمضان کے تعلق سے، تقوی حاصل کرنے کے تعلق سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اجود الناس ہو جاتے تھے، سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اجود ما یکون، جتنا وہ سخی بن سکتے تھے یا بن ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی وہ سب صرف کر دیتے تھے لوگوں کو خیر کے ساتھ، ان کو صدقات خیرات وغیرہ کرنے کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے چلتے پھرتے نمونہ تھے. ٹھیک ہے، ہی واز این ایگزامپل، جو خود جیسے قرآن چلتا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات رکھ دی تھی کہ وہ خود وہی کام کرتے تھے جو قرآن تقاضا کرتا ہے متقیوں سے. ٹھیک ہے، تو خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا ہے زکوٰۃ دیجیے، خیرات دینا ہے خیرات کریں گے. جی تو دیتے ہی نہیں نا زکوٰۃ، تو فرض کچھ لوگ دیتے ہی نہیں نا. جی دیکھیں، اب جو نہیں دیتا ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں کہہ سکتے، ہر کوئی اپنا جائزہ خود لے. اور جو نہیں دیتے اتنے جی مطلب ارے بولا بھی تو جاتا ہے پھر بھی تو نہیں دیتے. آپ کیا کر سکتی ہیں؟ یعنی اگر میں کہوں بل گیٹس کو کہ تم اپنے سیلری کا 1% دے دو، یا پھر میں امبانی کو کہہ دوں کہ 1% دے دوں، تھوڑی دے دے گا. تو مسلمان انفارچونیٹلی ایمان کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، لیکن ان کو نہیں ہے ایمان. ہمارے مسلمان بہت برے حالت میں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود لوگ نہیں خرچ کرتے. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اصل جو میرا بھی اصل میں موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان پہ قرآن کی آیتیں بھی مطلب ان پہ اترتی نہیں ہے، وہ میں یہ بول رہی ہوں. ہاں ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سینہ جو ہے وہ تنگ کر دے اور دل پہ جو کالی جو ہے وہ چڑھ جائے کالی، تو پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو آسانی اور تنگی دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا رقیہ؟ اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو، گھونٹ جاتے ہیں. پی جانے سے زیادہ بہتر ہے گھونٹ جانا. اچھا، کاظم کہتے ہیں نا، کاظمہ جھوٹے کاظمہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی مشکیزہ ہو، ٹھیک ہے، پانی کا لیدر کا کوئی ایک ایسے پانی کنٹینر ہو، اس میں آپ پانی بالکل اس کے منہ تک بھر دیں. ٹھیک ہے، اور اسے آپ ڈوری سے کسی چیز سے باندھ دیں ٹائٹ کر کے گلے سے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ پانی جو ہے وہ بالکل منہ میں بھرا ہوگا اور وہ ٹائٹ بالکل ہوگا، ہے نا، کہ جیسے کہ وہ اٹکا پڑا ہے. تو ایسے ہی جب کسی کو غصہ آتا ہے نا، اور اس قدر غصہ آئے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بس اب بول پڑے غصے میں کچھ، تو حلق تک آ جاتا ہے نا، حلق تک غصہ آ جاتا ہے. تو نالی تک، حلق جو ہے نا، سانس کی نالی تک غصہ جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے بعض دفعہ، اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن والکاظمین الغیظ، اس کو باندھ دو، اس غصے کو ربط کر دو، باندھ دو، اسے نکلنے نہ دو. اگرچہ وہ تمہارے حلق تک ہی آ گیا ہو. یعنی غصے پر کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے، غصے پر کنٹرول کرنا. تو روزے میں غصے پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ قابو کرنا. غصہ جو ہے اسے نہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، ٹھیک ہے، تو غصہ جو ہے وہ جو ہے نا انکلوڈنگ می، تو غصے پہ قابو کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ٹھیک ہے، غصے پر ہمیں قابو کرنا ہے اگر ہمیں متقی بننا ہے، خاص کر رمضان میں. اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ والعافین عن الناس، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ درگزر کرتے لوگ، درگزر کرنا، یعنی معاف کر دیں. کوئی آپ کو کچھ کہہ دے، معاف کر دیں. کوئی آپ سے کوئی برا برتاؤ کرتا ہے، معاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں متقی بننا ہے. اور اگر ہمیں متقی بننا ہے تو ان چیزوں کا ہمیں
भरपूर ख्याल करना पड़ेगा, भरपूर ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है, कि गुस्से पर कंट्रोल और माफ कर देना, दरगुजर करना, जाने दो, देखा जाएगा, ठीक है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है, ठीक है, पसंद करता है। अल्लाह ताला नेक काम करने वालों को पसंद करता है, यानी ये लोग नेक लोग हैं, जो ये काम करें तो आप अल्लाह ताला के यहाँ मुहसिनीन में से शामिल होंगे, ठीक है। और वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, अब देखें, अब मुत्तकी की बात हो रही है कि मुत्तकी कौन है। ये मेरा बहुत अहम पॉइंट है जो मैंने आज सीखा, और अल्लाह के शुक्र से मतलब बहुत तसल्ली हुई मुझे। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कि और वो लोग जब उनसे कोई जब वो फाहिश कोई काम है, बुरा काम करे, कोई बुरा, यानी बुरा में भी अल्लाह ताला ने कोई ये नहीं कहा कि कोई यानी कोई गुनाह का काम करे, फाहिशा यानी बहुत ज्यादा बदतरीन गुनाह में से शामिल होता है फाहिश, ठीक है। यानी अगर उनसे इतना बड़ा भी गुनाह हो जाए फाहिश जैसा, ठीक है, तो भी औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपने नफ्स पर वो जुल्म कर बैठे, अपने जान पर वो जुल्म भी कर बैठे, तो ये नहीं है कि अब आप याद मुत्तकी नहीं रहे। अगर ऐसा सिर्फ हो भी बख्शिश। जाए, कोई गलत काम हमसे हो भी जाए, वो क्या करते हैं मुत्तकी, ज़करुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से मगफिरत मांगने माफ। लगते हैं। फिर से वही बात, यानी रमजान में गलती हो सकती है, मुत्तकियों से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम मुत्तकियों से गलती नहीं हो सकती, बड़ी गलतियां हो जाती हैं मुत्तकियों से, लेकिन फर्क मुत्तकी और गैर मुत्तकी में यही है कि जब मुत्तकी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो फौरन अल्लाह का जिक्र करना शुरू करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगता है अपने गुनाहों के लिए। वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कौन है जो हमें बख्शे या बख्श दे। वलम युसिर्रू, और फिर वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और वो जो उन्होंने काम किया ना गलत, उस पर वो इसरार नहीं करते, उससे तौबा करते हैं, यानी नहीं रहते। उसी काम को दोबारा नहीं करते फिर से, ठीक है। तो ये भी मुत्तकी लोगों की निशानी है। वहुम यालमून, और जबकि वो जानते हैं कि ये गलत काम है, फिर भी वो काम दोबारा रिपीट नहीं करते। अगर एक बार हो गया ठीक है, अल्लाह ताला से तौबा की, अपने, अगरचे बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन अल्लाह ताला से तौबा करके अपने गुनाहों को वो माफ़ करवाते हैं अल्लाह ताला से। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम व जन्नातिन, ठीक है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, ठीक है, कि यही वो लोग हैं जिनके लिए क्या है, मग़फ़िरत है अपने रब की तरफ से, और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। व निअमा अजरुल आमिलीन, और अमल करने वालों के लिए बेहतरीन अजर है। तो इन सारी बात का जो है ना, वो लबे-लुबाब या समराइज़ेशन ये है कि हमें तक़वा हासिल करना है रमज़ान में, और तक़वा हासिल करने के लिए इन बातों का ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है कि हम खर्च करें, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, हम माफ़ करना सीखें, हम अल्लाह के महबूब बनने की कोशिश करें। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे बड़ी ही क्यों ना हो, या हम अपने आप पर ज़ुल्म कर बैठें, कोई कोई गुनाह कर बैठें, तो अल्लाह को याद करके अल्लाह ताला से फ़ौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार करें अपने गुनाहों के लिए, और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, और फिर उस गलती को दोबारा ना करने पर जम जाएँ। और अगर हमने ऐसा किया, तो यकीनन अल्लाह ताला ये खुद कहता है कि यही लोग मुत्तकीन हैं, जिनके लिए हमने जो है ना वो जन्नत बनाई है, जो जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश इस रमज़ान में यही करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम मुत्तकी बन जाएँ। यानी हमसे कहा जाता है ना कि आम तौर पे कि मुत्तकी बन जाए, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है। हालाँकि अगर आप देखें, अल्लाह ताला ने हमसे बहुत कुछ नहीं तलब किया है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, और अल्लाह ताला खुद जानता है कि हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन मुत्तकी वही है जो अपने आप को सुधार लेता है, ठीक है? यही तक़वा असल है। यही असल असल जो है ना हमें हासिल करना है, अल्लाह का तक़वा, और यही तक़वा है, ठीक है, जो हमें हासिल करना है रमज़ान में। तो मेरे तरफ से तो बात मुकम्मल है, यानी मुझे बस ये बताना था कि तक़वा क्या चीज़ है और हमें इसे कैसे हासिल करना है। अब आप बताएँ कि अगर आपको कोई मज़ीद कोई इसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है,
جو ہم نے پڑھا، یا پھر کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں تو آپ بتا دیں انشاءاللہ۔ جی، اخلاص بھی ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام جو ہے نا وہ ہوں گے، اور ظاہر ہے دکھاوا اور بناوٹی پن تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقبول نہیں ہے، اگرچہ وہ جو ہے نا وہ دکھنے میں بڑا اچھا لگے۔ تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تقوی متقی اللہ کے یہاں دکھانا ضروری ہے، لوگوں کو تقوی متقی ہمیں نہیں دکھوانا، اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھوانا ہے۔ جی امید جو ہے صرف اللہ سے ہی رکھنا سر وہ ہے۔ جی، ظاہر ہے کہ امید اور سارا جو ہے نا وہ مطلب بھروسہ اگر اللہ نہیں تعالیٰ کر پر ہی سکتا ہوگا۔ بندہ تو مطلب جو جتنا بھی کرے تھوڑا سا بھی کرے، جب اخلاص کے ساتھ تو پھر جی اب دیکھیں نا، ينفقون في السراء والضراء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بہت مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خرچ اگر کرنا ایک ہے۔ کھجور ایک دے کھجور کا سکتی جو ہے نا وہ، ہاں ایک کھجور بھی آپ صدقہ کر دیں تو یہ آپ متقی میں شامل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غصے پر قابو کرنا، کہنے کو آسان ہے لیکن آسان نہیں ہے، لیکن جس نے کر لیا وہ متقی ہے۔ معاف کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ نے معاف کر دیا، آپ متقی میں شامل ہو گئیں۔ تو یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہمت نہیں ہارنا ہے ہمیں۔ ہم کیا ہوتا ہے نا، بہت دفعہ رمضان میں ہم کچھ عمل کرتے ہیں، پھر ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں بس اب گیا رمضان، اب تو ہو گیا میرا جو ہے نا وہ، اب میں متقی کیسے بنوں، میرا تو رمضان میں تقویٰ تھا ہی نہیں ویسا جیسے میں نے سوچا تھا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، بالکل ہم بہت اچھے سے گزارے رمضان، یعنی ہمیں ایسا لگے کہ بس ہم جو ہے نا بس سب سے اچھے بن کے نکلے ہیں۔ لیکن اصل اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچتا کہ آپ، یا یہ نہیں کہنا چاہتا ہمیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن آپ جب متقی ہوں تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں، آپ اس اپنے آپ میں کیسے سدھار لائیں، یہ ہمیں کرنا ہے رمضان میں۔ اسے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ عادات ایسے پیدا ہوں جو ہم سال بھر کنٹینیو کر سکیں، صدقات کے، غصے پر قابو پر، ٹھیک ہے، معاف کر دینے پر، اور فحش کاری اگر ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو بھی جائے کبھی کبھار تو ہم اس سے توبہ کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کو اگر آپ نے اپنے اندر یہ ہیبٹس اور یہ عادت اپنے اندر بنا لی نا، تو پھر آپ واقعی متقی بن کر رمضان سے نکلیں گے، اور پھر آپ پورے سال اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے میری متقین ہم اپنے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ آپ متقین لگا سکتی ہیں نا، میں متقی ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ارے نہیں، اچھی ہوں شخصیت کیا ہے، ہم لوگ کیا ہے پوچھتے تو بتاؤ ہم لوگ کیا، تو ہم لوگ بولتے ہم لوگ مومن ہیں، تو پھر باجی مطلب کہ باجی ایسا بولتی ہے نا، وہ ہم لوگ کو مطلب کہ ایسا متقین کے لیے ایسا کبھی انہوں نے ایسا بولا نہیں، تو میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم آپ کہیں کہ متقی، یعنی آپ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ایسا کرنے لیں تو آپ کہنے لگے کہ بھائی میں بہت متقی انسان ہوں، یعنی تقویٰ سب کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، آپ اور ہم اپنا خود جائزہ خود دے سکتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو، تو آپ اگر ان چیزوں پر فالو کریں، میں اور آپ، تو ہم کسی زاویے سے یا کسی اینگل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تقویٰ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت جو ہے نا اس کو اختیار کیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ میری بات تھی، بس اتنا ہی کہنا تھا۔ شہناز میں خاص اب جانے لگی ہیں، دیر بھی کافی ہو گئی ہے آپ کے یہاں، تو اتنی میری بات تھی انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ امید ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اب رمضان کے بعد ہی انشاءاللہ ہوگی ٹیسٹ وغیرہ، میں بتا دوں گا، وہ تو اب 1 مہینہ ہے نا ہمارے پاس، وہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ دے دوں گا، بتا دوں گا میں گروپ میں کہ کیسے ہم کریں گے پریکٹس اور کیسے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے۔ تو ابھی چونکہ میرے پاس بھی وقت کم ہے، تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔